अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। अपोजिशन एक बार फिर से एहतजाजी सियासत के लिए मुतहरिक हो रही है और कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई है। लेकिन इसी दौरान पसे पर्दा मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आ रही हैं और इस सिलसिले में कुछ बयानात भी हैं। पहले राना सनाउल्लाह ने बयान दिया और आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बार फिर PTI को बातचीत की दावत दी है, ये कहते हुए कि कल भी बातचीत के लिए तैयार थे और आज भी तैयार हैं और इस सिलसिले में PTI और अपोजिशन की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करवाने को तैयार हैं। वज़ीर कानून ने PTI को पार्लिमानी कमेटीज़ में वापसी की दावत भी दी। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी बैकडोर राब्तों की एक तरह से तस्दीक कर कल इस हवाले से उनसे एक सवाल पूछा गया। इसका जवाब देते हुए उनका कहना था कि PTI इमरान खान की सेहत को लेकर बहुत तशवीश रखती है, तो जहाँ से भी रिलीफ मिलेगा वहाँ पर बात करने के लिए तैयार हैं। इस सब के दौरान रोज़नामा जंग में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती हुकाम के दरमियान खामोश पसे पर्दा राब्तों के नतीजे में वो इक़दामात सामने आए हैं जिन्हें बाखबर ज़राए सियासी कशीदगी में कमी और तसादुम कम करने के लिए एतमाद साजी के इक़दामात करार दे रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब को ज़राए ने बताया कि ये पेश रफ्त उन वसी तर पस मंज़र राब्तों का एक हिस्सा थी जिनका मकसद एतमाद की फ़ज़ा कायम करना और कशीदगी को कम करने की गुंजाइश पैदा करना था। इस खबर के मुताबिक इन मुज़ाकरात के दौरान हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कुछ वाज़ेह रेड लाइन से आगाह किया गया, जिनमें एक नुक्ता ये था कि मुनज़्ज़म काफ़िलों या एहतजाजी जलसों को हसास इलाकों की तरफ ले जाने या फिर रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर में ये भी दावा किया गया है कि और एक और हुकाम का ये हवाला देते हुए कहा गया है कि इमरान खान की एक बहन नौरीन खानम से मुलाकात की सहूलत फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पसे पर्दा राब्तों की खबरें हैं इनमें कितनी हकीकत है। इसके अलावा एक और ख़बर भी सामने आई है PTI के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत के हवाले से, जिन्होंने आईनी अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है और ये अपनी नौयत की एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही दिलचस्प किस्म की ये दरख्वास्त है, जिसमें वो वज़ीर आला आफरीदी को ओहदे से हटाने और साबिक वज़ीर आला गंडापुर को बहाल करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए साहब सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहतशाम साहब, ये जो खबरें सामने आ रही हैं, जैसे हमने अंसार अब्बासी साहब की खबर का हवाला दिया, आपकी इत्तलात क्या कहती हैं? क्योंकि पहले भी 2-3 दफ़ा बड़ी इस तरह की बातें चली कि पसे पर्दा राब्ते भी हैं और उसके में असरात भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ना तो मुलाकातें बहाल हुई, ना वो इलाज के हवाले से जो मुतालबात थे। अब कुछ आपको नज़र आता है कि PTI हुकूमत या फिर हम कहें फ़ैसला साज़ों उनके दरमियान को राब्ता है? देखिए अब्सा, ये बात माननी पड़ेगी कि ये पहली मरतबा 1.5 साल के अंदर मैं जिस चीज़ को समझ पाया हूँ, जो मुझे पता चली है कि बहुत ही एक मस्बत डेवलपमेंट है। कुछ लोग तो इसको ब्रेक थ्रू भी कह रहे हैं कि जो चीज़ें तय हुई हैं। अंसार अब्बासी ने तो मैं नाम नहीं बताया, मैं आपको नाम बता देता हूँ। 4 दिन पहले एग्जैक्टली मोहसिन नकवी साहब की, उनके साथ 4 और लोग भी थे, उनकी मुलाकात होती है बैरिस्टर गौर से और सुहेल आफरीदी के साथ। वहाँ पे कुछ चीज़ें तय हुई हैं, SOP तय हो गया कि क्या करने के लिए। ये बताने के लिए है कि जी आपने 26 नंबर चुंगी आना है, नहीं आना है, एहतजाज किस तरह का होगा। देखें, ये कहा गया है कि जी अगर आप ये चाह रहे हैं कि सारी की सारी बातें आपकी मान ली जाएँ, तो दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि इसी तरह ही सारे मामला चलेंगे। अब इन्होंने पहली मरतबा, देखें ना, ये ज़हन में रखने वाली बात है कि बैरिस्टर गौर तो हमेशा कहते रहे बातचीत होनी चाहिए, और ये हार्डलाइनर थे सुहेल आफरीदी। ये जिस तरह इनको बैठ के इन्होंने मीटिंग की, बाय द वे इस मीटिंग को जिसने अरेंज कराया ना, एक बड़ा आदमी है, वो नाम है रऊफ़ हसन। वो जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के बल्कि थिंक टैंक है इनके, उन्होंने पसे पर्दा ये सारे काम किए हैं, मुलाकातें करके उन्होंने कहा गया मरकजी तर्जुमान भी रहे PTI एग्जैक्टली रहे। लेकिन आजकल अब उनका क्या स्टेटस है ये हमें मालूम नहीं PTI के नहीं, लेकिन ये कि वो किरदार आप कहते हैं उन्होंने अदा किया, उनका है, उनका अदा किया, और उन्होंने ये जिसको कहते हैं बहुत सारा ग्राउंड कवर किया, और उन्होंने कन्विंस किया अपने लोगों को कि भाई आपने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, आइंदा भी कुछ नहीं होगा। अब जिस तरीके से सुहेल आफरीदी जैसे लोग भी इस बात को समझ पाए हैं कि ये वन साइडेड एहतजाज, एक मुद्दत से हम कह रहे हैं 10,000 अलीमा बीबी कहती है बंदे लेके आए डाला जेल, 100 बंदे भी नहीं होते, वो बात नहीं बन रही, क्योंकि हुकूमत ने बड़ी सख्ती की है। और वो यही कहते हैं कि बाहर निकल के आप इस तरह की बातें करते हैं, आप अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, बाकी लोगों के बारे में बातें करते हैं, और वो ज़्यादातर बातें गलत होती हैं जो कही जाती हैं, और तर्जुमान जो बाहर आके कहते हैं कुछ और बातें कर रहे होते हैं। अब ये जो तय हुआ है उसमें तय हुआ कि जी ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप इसको गो स्लोवर पे जाएंगे, उन्होंने कहा जी जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो
انہوں نے کہا ہے کمیٹیوں کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ جی ہمیں کمیٹیوں میں جانا چاہیے واپس، پارلیمانی کمیٹیوں میں یہ بھی فیصلہ کیا، یہ بھی فیصلہ کیا. اور اس میں اچکزئی صاحب نے اور علامہ ناصر نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم احتجاج کریں گے، ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، علاج کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ تھوڑا سا سائلنسنگ آف دی گن ہو. ہاں جی، آخری بات اس میں یہ ہے کہ عید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو کہنا چاہیے دکھانے کے لیے کہ کیا ہے، عید کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کی ملاقات ان کی بیٹی کے ساتھ ہوگی، اور زیادہ نام تو انہوں نے نورین بی بی کا لیا ہے. مجھے جو پتہ چلا ہے علیمہ خان کی ملاقات جو ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی. یہ بھی بڑا اہم ہوگا کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ علیمہ صاحبہ جو سٹیٹمنٹس دیتی ہیں ان کے نام پہ یہ ایک کراس لگا ہوا ہے کہ ان کی ملاقات تو نہیں ہونے جا رہی اور کسی کی ہو جائے یا نہیں. ماجد نظامی صاحب، یہ ڈیولپمنٹس آپ کی نظر میں کتنی امپورٹنٹ ہیں کہ بات چیت ہونا، جو احتشام صاحب کی خبر ہے جس کو محسن نقوی صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور پھر کیا آپ کی نظر میں جو پی ٹی آئی احتجاج کی اب بات کر رہی ہے یا پھر متحدہ اپوزیشن جو بات کر رہی ہے، یہ اس نے کو پریشر بلڈ کیا ہے یا پھر حکومت کو اب خود بھی احساس ہے کہ کب تک نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو؟ جی بہت شکریہ. اس معاملے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس میں دو چیزیں دیکھتا ہوں. ایک تو نان پولیٹیکل ریلیکسیشن ہے اور دوسرے مرحلے میں پھر پولیٹیکل ریلیکسیشن کی بات آ سکتی ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں یہ ریئلائزیشن پہلے بھی تھی اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا ہے کہ ابھی ہم نے مکمل 2 سے 3 سال مزید گزارنے ہیں. تو کیا وہ 2 سے 3 سال اسی طرح پارلیمان کے اندر باہر ٹوکن پروٹیسٹ کے ذریعے گزارے جائیں گے یا کوئی اس کے اوپر نتیجہ خیز بات ہونی چاہیے؟ تو یہ جو احساس ہے یہ ایک تو زور پکڑ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کے اندر عمران خان کی صحت سے متعلق اور ملاقاتوں سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر جو بات ہوئی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف بھی اس وقت کسی لارجر ایجنڈے کے لیے فکر مند نہیں ہے. جس طرح پہلے مطالبات بڑے بڑے بھاری بھرکم آتے تھے جس میں الیکشن 24، الیکشن کمیشن، اگلا الیکشن، سیٹس کا مسئلہ، وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی تھی، لیکن یہ سارا کچھ نیرو ڈاؤن ہو کر تو اب عمران خان اور بشریٰ صاحبہ کی صحت تک محدود ہو گیا ہے. تو یہ وہ انڈیکیٹر ہے جس نے تحریک انصاف کو ریئلائز کروایا کہ اب معاملات بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں. اس سوچ کی وجہ سے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اس میں سب سے دلچسپ بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو اس میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف پر جو ایک الزام آتا ہے اور وہ جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ کہیں سے کوئی بات چیت ہونا شروع ہوتی ہے تو ان کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے یا جو عقاب صرف رہنما ہے وہ ایک ایسا ماحول بناتے ہیں اور اسے گناہ قرار دے دیتے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک تو وہ چیف منسٹر ہے، دوسرا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خاصے پرجوش ہیں. تو وہ اس پورے کے پورے گروپ کو مینیج کرنے کے لیے ان کو بھی لوپ میں رکھا جائے گا. اس سب کے باوجود بھی مجھے اس پورے پروسیس سے کوئی بہت زیادہ بڑی توقعات نہیں ہیں. لیکن ایک چیز ماجد آپ ضرور دیکھیے گا کہ سارے معاملے میں ابھی پرائم منسٹر صاحب آپ نے دیکھا اچکزئی صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. کئی دفعہ ہوا کہ آج ہو جائے گی، کل ہو جائے گی. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی طرف پرائم منسٹر کا کیمپ ہی دیکھ رہا ہے کہ بھئی ملاقات کرنے کا فائدہ کچھ ہو تو ہے نا. آپ اپنے مطالبات لے کے آتے ہیں، جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ سیاسی ماحول آپ بہتر کرنا ہے، یہ جس طریقے سے ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آنا ہے، اور آپ کی سوشل میڈیا کے لوگ جس طرح بات بھی کر رہے ہیں نظامی صاحب، اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ دیکھیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. ان کو ایک جس کو ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو یہ ہے کہ جی سارا دن جو جھوٹ بولنا ہے آپ بولیں. دیکھیں یا تو نا سوشل میڈیا ٹیم کو صحیح بات کر رہی ہے، زیادہ تر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے جھوٹ بول ہوتے ہیں، اور پھر اسی لیے پیکا بیکا بھی ان کے خلاف سخت اس کو کہتے ہیں رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. تو ابھی پیکا کا ویسے شام صاحب ایسے استعمال ہوا ہے کہ اس کو میرا نہیں خیال کہ ہم ایک اوور آل جسٹیفائی کر سکتے ہیں. پیکا کے تحت جو کاروائیاں ہوئی ہیں، کچھ کیسز کا حوالہ تو کیٹیگورکلی اگر اس سے اسپیسیفکلی دیا جائے وہ تو ایک بات ہے، لیکن کیونکہ قانون کنٹروورشل ٹھہرا تو اس لیے اس طریقے سے ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. ایک بات تو ہم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ان کی ریڈ لائنز بتائی گئی ہیں. احتشام صاحب کیا دوسری سائڈ کو بھی کہ بھی کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اگری کر جاتی ہے ان شرائط اور ریڈ لائنز کے اوپر عمل درآمد کرنے کو، کیونکہ ان کی تمام سیاست جو انہوں نے بطور اپوزیشن کی ہے اس کو ایک طرف رکھنا پڑے گا ان کو اس پہ عمل درآمد کے لیے، تو دوسری سائڈ جو ہے فیصلہ ساز ان کے بھی کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ یہ اعتماد سازی خراب نہ ہو اگر ایک دفعہ ٹیبل پہ دونوں طرف بیٹھ گئے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. وہ پیکا پہ ایک بات کہہ دوں، آپ کو یاد ہے فواد چوہدری صاحب انفارمیشن منسٹر تھے، یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوا تھا. اس کو پھر تھوڑا ٹون ڈاؤن کیا گیا کچھ، لیکن ابھی تک بہت کچھ ہونے والا ہے.
دیکھیں وہاں سے جو انتظار ہو رہا ہے نا، جو میری اطلاع ہے افسا، وہ یہ ہے کہ بھی آپ کہیں بتائیں تو صحیح نا کہ آپ کا رویہ ٹھیک ہوا ہے. مطلب آپ کچھ چیزیں کمٹ کر جاتے ہیں، اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زیک صاحب جا کے وہاں پہ یہی بتائیں گے پرائم منسٹر صاحب کو کہ جی میں نے ایشورنسز لی ہیں، جو ان کے قریبی لوگ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا کام مشکل کر دیا. راجہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں میرا کام مشکل کر دیا آپ لوگوں نے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بریک تھرو ہو، ملاقات ہو، تو اس میں یہ سب سے بڑی بات آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہمارے 50,000 بندے کتنے ہیں، یعنی 50,000 بندے اندر ہیں، 22,000 FIRs ہیں. اس کے علاوہ جو کوٹ لکھپت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بیمار ہیں کچھ لوگ ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایک جسچر کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کیسز میں ریلیف ہو. کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی کہہ سکتے ہیں، CBM کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے لیے ہے کہ ان کی رہائی بھی توقع کی جا سکتی ہے. اس طرح اور بہت سارے کیسز ہیں جن کے بارے میں حکومت لینیٹ ویو لے سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ ان کے رویے میں بھی تبدیلی آئے. وہ نہیں آ رہی تبدیلی، ساری دنیا کو پتہ ہے. تو اگر وہ آ جاتی تو میرا خیال ہے ان کے لیے پہلی مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ون ون سچویشن بن سکتی ہے. گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ ہر وقت ہمارا پولیٹیکل ٹمپریچر اتنا رہے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، پھر سیکیورٹی کی باتیں ہوتی ہیں، پھر اوور آل انویسٹمنٹ کی باتیں، اکانومی کو بہتر کرنا، یہ ایشوز تو ہیں اپنی جگہ پہ. تو وہ بھی چاہتے ہیں آج پارلیمنٹ میں آ جائیں. دیکھیں یہ بات ہے جو اب پتہ چلا ہے کہ پارلیمنٹ میں آنے کے لیے اچکزئی زور لگا رہے ہیں، ان کو واپس لایا جائے. اور پرائم منسٹر کی میٹنگ سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایشورنسز دیں گے کہ پارلیمنٹری کمیٹیز میں آ جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اہم انڈیکیٹر ہوگا کہ معاملات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. ہم نے جس طرح شیر افضل مروت نے آئینی عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے CM خیبر پختونخوا جو سابقہ ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے امین گنڈا پور کو. اس پہ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنے امکانات ہیں کہ PTI اور حکومت کے درمیان سنجیدہ اور باقاعدہ مذاکرات ہوں اور اس کے نتیجے میں نہ صرف عمران خان سے ملاقاتیں بحال ہوں جو کہ PTI کا ایک مرکزی مطالبہ ہے، ساتھ ساتھ جو پارلیمان کی کمیٹیز ہیں جس سے PTI نے استعفے دیے اس میں بھی وہ واپس آ جائیں. اس سلسلے میں ایک اور اہم پیش رفت ہے PTI کے سابق رہنما شیر افضل مروت کی آئینی عدالت میں درخواست. ماجد نظامی صاحب، یہ جو درخواست ہے یہ کافی دلچسپ و عجیب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب اس میں یہ استدعا کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو استعفیٰ دیا تھا وہ ایک سزا یافتہ اور ڈسکوالیفائڈ شخص یعنی عمران خان کے کہنے پر دیا تھا، لہٰذا یہ آئینی نہیں ہے، آئین کے اصولوں کے منافی ہے. یہ کتنی منفرد ہے آپ کی نظر میں درخواست؟ میرا خیال ہے کہ یہ فی الوقت تو ایک شرارت لگ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور تحریک انصاف سے ان کی ناراضی ہے وہ تو ہمارے سامنے موجود ہے. تو اگر یہ کوئی منصوبہ بندی بھی ہے تو فی الحال اسے ایک شرارت سے شروع کیا گیا ہے. لیکن اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اس سارے معاملے میں علی امین گنڈا پور کو ایک بڑی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا ہے اور تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی جانب سے بھی آج اس طرح کے کچھ بیانات ریلیز کیے گئے کہ جس میں علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ میں نے بالکل کسی دباؤ میں آئے بغیر بقائم ہوش و آواز جو ہے وہ استعفیٰ دیا تھا اور میں نے جو یہ پارٹی کی جو بھی لائن ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس طرح کی درخواستوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس وقت وہ جو ایک کنٹروورسی تھیری تھی کہ جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور کا جو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے تو اس کو کہیں سے سپورٹ ملے گی تو ہو سکتا ہے وہ کام کرے. تو فی الحال تو مجھے یہ ایک شرارت لگتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ نہ کوئی سبسٹانس اٹیچ ہوگا یا آئینی عدالت کے جو پرانے فیصلے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کچھ غیر متوقع چیز نکلے گی تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید KP اسمبلی کا جو ماحول ہے یا وہاں کی جو ارینجمنٹ ہے اس کو خراب کرنے کی بات ہے. لیکن اب جب اس کو ہم موجودہ سینیریو میں بات چیت، مذاکرات، بیک گراؤنڈ انفارمیشن، بیک ڈور چینلز، محمود اچکزئی، ان ساری چیزوں سے کنیکٹ کر کے دیکھیں تو پھر یہ اس میں ایک بالکل آڈ ون آؤٹ چیز لگتی ہے جو کہ اس پورے سینیریو کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. احتشام صاحب، یہ نظامی صاحب نے تو کہا کہ ایک شرارت ہے، تو جو شیر مروت صاحب نے شرارت کی اس پہ جو اپنا کلیریفیکیشن علی امین صاحب نے دیا جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں ماجد نظامی صاحب،
گنڈاپور صاحب نے بھی اپنے رد عمل میں ایک شرارت ضرور کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے استعفیٰ تو عمران خان کے کہنے پر ہی دیا تھا. تو جو شیر مروت کی درخواست ہے اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں گنڈاپور صاحب کہ میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بلا کسی تاخیر کے اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا. تو یہ تو ایکنالجمنٹ ہی ہے جو الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے. دیکھیں اب صاحب ماجد تو کہہ رہے ہیں شرارت کی ہے، میں کہوں گا انہوں نے چٹکی ایک وقت میں دو لوگوں کے لیے، ایک تو بانی پی ٹی آئی پہ سیدھا سیدھا آئے ہیں، دوسرا میرا خیال ہے ان کا اصل غصہ جو ہے نا سہیل آفریدی پہ ہے. جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں تھرو آؤٹ ان کی سپورٹ کروں گا، اس کے بعد سے بالکل ارریلیونٹ کر دیا، لے کے وہ بالکل ان کو قریب نہیں آنے دیتے. اور سہیل اپنا کیا کہتے ہیں گنڈاپور کی اور مولر صاحب کی پرانی دوستی ہے، ٹھیک ہے، دونوں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہمیشہ سے سمجھے جاتے ہیں، اور وہ دونوں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جی لڑائی کنفرنٹیشن اس حد تک نہ لے جائیں پھر کہ آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے لینے کے لیے کچھ نہ رہے. تو میرا خیال ہے اس اسٹیج پہ اب دیکھتے ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں. ویسے تو کم ٹی وی پہ آتے ہیں لیکن آتے ہیں. اور لیما بی بی کے خلاف تو بہت مروہ صاحب بولے ہیں کہ میرے پیچھے میری کردار کشی اس خاتون نے کی ہے، پارٹی کو تباہی کی طرف یہ لے کے گئے ہیں، اور لوگوں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بڑی فنی قسم کی اس وقت یہ اس درخواست کا جو حالات ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اس سے آپ کی نظر میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے؟ کہ اس سے کچھ ہوگا، یہ صرف آپٹکس کی حد تک ہے، یہ دونوں کا اپنا ہی معاملہ ہے، اپنا معاملہ ہے، اور یہ وہاں پہ عدالت میں پڑی رہے گی، اور میرا نہیں خیال اس کو کوئی ٹیک اپ کرے گا. تاریخ میں اس طریقے سے ضرور دیکھا جائے گا اس کو عجیب و غریب درخواست کے طور پہ. بہت بہت شکریہ احتشام الحق صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. ایران اور امریکہ میں دوبارہ کیا مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہے، بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے ڈیڈ لاک ختم کروانے کے لیے پاکستان ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس سلسلے میں وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایران کے مسلسل دورے اس وقت توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. جب یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر ایک بار پھر سے حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس دوران ہفتے کے دن وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران کا پہلا دورہ کیا. منگل کو واپس پاکستان پہنچے اور اس کے 24 گھنٹے میں ہی دوبارہ وہ تہران پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی، اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی. محسن نقوی کی تہران آمد پر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ پاکستان اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورے کا مقصد فریقین کے درمیان پیغامات کے تبادلے کو آسان بنانا ہے اور مذاکراتی عمل میں معاونت فراہم کرنا ہے. ساتھ ہی اسماعیل بقائی نے یہ تصدیق بھی کر دی کہ ایران کو امریکہ کی طرف سے نئی تجاویز موصول ہو گئی ہیں اور ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. دوسری طرف ناظرین، امریکی صدر ہیں جو کہ مسلسل وہی طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں کہ ایک طرف دھمکیاں اور دوسری طرف اور ان کی انہوں نے اب دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران معاہدے تک نہیں پہنچا تو ان کے لیے ناگوار اقدامات ہمیں کرنا پڑیں گے. اور پھر اسی بیان کے تسلسل میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا اب جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اب جہاں صدر ٹرمپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، وہیں ایران کے پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر دوبارہ حملہ کیا گیا تو جنگ مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی، اور کہا گیا کہ اس کے اثرات خطے سے باہر بھی جائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین، بیجنگ میں چینی صدر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے گفتگو کے دوران بھی ایک اہم بیان دیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایک اہم موڑ پر ہے. امریکہ ایران جنگ کو روکنا اب ضروری ہو چکا ہے اور اس تنازع کا دوبارہ آغاز ناقابل قبول ہوگا. اس ساری صورتحال میں ناظرین، چینی صدر کا یہ جو بیان ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی کا کہنا ہے کہ چین نے اسلام آباد ثالثی عمل میں مثبت کردار ادا کیا، اور چین عموماً اسی وقت کسی ثالثی کا عمل کا حصہ بنتا ہے جب مثبت نتائج کی امید ہو. اس سلسلے میں ایک اور اہم بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین نے پاکستان کی امن کوششوں کی مکمل حمایت کی اور اس میں بھرپور ساتھ دیا. ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان نئی شرائط کے جو تبادلہ ہے، اس سے کیا اثر نو امید پیدا ہو چکی ہے کہ دونوں ممالک ایک بار پھر سے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے جا رہے ہیں. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سینئر سفارتکار جمیل احمد خان صاحب. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ کی نظر میں کیا سگنیفیکنس ہے ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال میں امریکہ کی نئی شرائط ایران تک پہنچانا، پاکستان کے وزیر داخلہ کا چند ہی گھنٹوں میں ایک بار پھر ایران پہنچنا، یہ جو دورہ ہے یہ اور نئی شرائط، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے آپ کی نظر میں؟
ظاہر ہے جو اس وقت تناظر ہے پورے دنیا کے حالات جو اس وقت ہیں ہرمز کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے جو تذبذب ہے، جو اضطراب ہے، جو معاشی مخدوشیت ہوتی جا رہی ہے، جو درد بڑھتا جا رہا ہے معیشت کا پوری دنیا میں اور امریکہ میں، تو اس کے بعد ایک پریشر تو پڑتا ہے جس کو گراس روٹ لیول پریشر کہتے ہیں، جو کہ امریکہ میں بھی پڑا ہے، لیکن اس کی تو ادراک زیادہ نہیں تھا اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ ان تمام دباؤ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ان کے ذہن پہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس میں سب سے بڑا دباؤ ہے صہیونی لابی کا، جو کہ نیتن یاہو کی شکل میں بار بار ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وزن کس کا زیادہ بڑھ جاتا ہے، صہیونی لابی کا یا امریکن عوام کا، جو کہ قسم پرسی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جو پے چیک ٹو پے چیک رہتے ہیں، جو کہ پرائس ہائیک کو بھی برداشت سے باہر سمجھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس میں اپنی ایک طرف تو ڈپلومیسی کی کچھ بات کرتے ہیں، پھر فوراً اس دھمکی کی طرف آ جاتے ہیں، اس تھریٹ کی طرف آ جاتے ہیں، جو کہ بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ایک عزت و ناموس و تکریم والی قوم، جو کہ پرانی تہذیب بھی ہو ایران جیسی، تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ایبزارب کر جائے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اور یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ ایک اس میں جو تیسرا فریق ہے، جو سب سے اہم فریق میں سمجھتا ہوں اسرائیل، اس کی کوشش یہی ہے کہ بڑے دنوں کے بعد ان کے خواب پورے ہوئے ہیں کہ کسی صدر نے، پچھلے 5 صدور کو یہی ریکویسٹ کی گئی تھی امریکہ میں کہ کس طرح ایران پر چڑھائی کر دی جائے، لیکن یہ چھٹے صدر نے یہ کام کر دکھلایا، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کا وزن، امریکہ کا وزن، اپنی کانگریس کا وزن، آنے والے دنوں میں جو ان کا مڈ ٹرم الیکشن ہے اس میں ہارنے کا دباؤ، وہ کس دباؤ میں زیادہ لچک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظر یہی آ رہا ہے، جو کہ لیٹر آف انٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایم او یو کی بات ہو رہی ہے، کہ ابتدائی طور پر صرف اتنا راضی نامہ ہو جائے کہ یہ جنگ بندی جاری رہے، دونوں طرف سے ہرمز کھل جائے اور دروازہ کھل پڑے وہ ونڈو آف 30 ڈیز کا، جس میں کہ وہ تمام گفتگو جو جے ڈی وینس کر کے گئے تھے اور جاتے جاتے بتا کے گئے تھے کہ صرف ایک نقطہ سب سے پیچیدہ تھا، جو کہ انرچمنٹ کا اور نیوکلیر پروگرام کا، وہ اگر حل ہو جاتا تو مسئلہ ہم کافی حد تک حل کر لیتے اور شاید ہم کسی ڈیل تک پہنچ جاتے، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا، اور وہ چلے، انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ادھر سے۔ تو وہی نقطۂ آغاز تھا، وہی وجہ تھی جنگ کی، لیکن جو سبب بن گیا، جو کاز بن گئی جنگ کی، وہ بھی اہمیت اتنی اختیار کر گئی، وہ آبنائے ہرمز ہے۔ آبنائے ہرمز کی وجہ سے اب یہ درد، یہ تکلیف پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے جنگ تھی تو وہ مڈل ایسٹ میں ہی زیادہ اس کا درد تکلیف سمجھا جا رہا تھا، آبنائے ہرمز اگر کھلی رہتی اور یہ تھوڑی بہت اگر یہ نوک جھوک چل رہی ہوتی تو دنیا اتنا ان کی چیخیں نہیں نکلتی۔ اب جب کہ پاسداران نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ایک اتھارٹی بنا لی ہے، اور ہم نے انٹرنیشنل قانون کے تحت وہ اتھارٹی بنائی ہے، عمان نے اور ایران نے، جن کی ٹیریٹوریل ساورن ٹیریٹوریل علاقے سے گزرتی ہے آبنائے ہرمز، حوالہ دے رہے ہیں غالباً کہ یونائٹڈ نیشنز لا آف ہائی سیز کی آرٹیکل 24 کا، جس کے تحت یہ اجازت ہے ان کنٹریز کو جن کے ٹیریٹوریل ساورن ٹیریٹری سے گزرتی ہیں آبنائیں، کہ وہ اپنا ایک فریم ورک بنائیں۔ اسی طرح ان کا آرٹیکل 17 ہے، وہ انوسینٹ ویسلز کو کہتا ہے کہ آپ بالکل اس میں سے گزر گائے کریں، لیکن کچھ کنڈیشن۔ تو بہرحال انہوں نے ایک اتھارٹی بھی بنا لی ہے، جس کے تحت آج 26 کے قریب جو میری ٹائم ویسلز ہیں وہ ادھر سے گزر بھی چکے ہیں۔ اس کا مطلب آبنائے ہرمز تو تقریباً کھل گئی ہے ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ اب اس میں صرف فائن ٹیون کرنی ہے کہ اناؤنس کرنا ہے کہ جی آبنائے ہرمز کھل گئی ہے۔ یہ اتھارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل، یعنی ایران کہہ رہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل اداروں سے مل کر اور اپنے پڑوسی ملک جیسے کہ عمان ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک اتھارٹی بنا لی ہے، اور اس کے تحت آبنائے ہرمز کھولنے کو ہم تیار ہیں، ماں سوائے وہ ویسل جو کہ
ہمارے دشمنوں کی ہے اور ملٹری کے جنگی جہاز ہیں ان کو ہم نہیں گزرنے دیں گے. اس کے علاوہ ہم ایک طرف اب بلاکیٹ کی بات ہے, بلاکیٹ کب کھلتا ہے اور یہ ایمبیسڈر صاحب ایک کب ڈیڈ ہوتا لاک ہے. کی صورتحال تھی, کوئی رسپانس نہیں تھا جو ایران کے مطالبات تھے اس پر امریکہ کا. یہ جو تازہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, خواہ وہ امریکہ کی نئی شرائط جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ایگزیکٹلی کیا ہیں, لیکن ایران یہ کنفرم کرتا ہے کہ ان کو موصول ہو گئی اور اس کا وہ جواب بھی دیں گے. پھر پاکستان کے وزیر داخلہ کے یہ بیک ٹو بیک دورے, اس سب کا آپ کی نظر میں امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ یہاں پر چین ایکٹیو ہوا ہے جس کے بعد ایک بار پھر سے یہ ہمیں ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن چین کے بارے میں ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ چین کبھی ظاہراً کسی بھی کانفلکٹ میں ایکٹیو نہیں ہوتا ہے, باطناً ہمیشہ یعنی پس پردہ رہ کے وہ کافی مدد کر رہا ہوتا ہے. ویسے تو چین نے اس معاملے میں اپنے نکات پیش کیے میں 4 اور وہ انٹرنیشنل قانون کے عین مطابق ہے کہ کسی ملک پر دوسرے ملک کو چڑھائی کرنے کا یعنی ایک طرفہ حملہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کو نہیں کرنا چاہیے. انٹرنیشنل قانون کے تحت آبنائے حرمز کو جاری رہنا چاہیے. انریچمنٹ کا حوالہ بھی انٹرنیشنل قانون کے مطابق 3-4 پوائنٹ انہوں نے دے دیے اپنے اور اسی پر وہ قائم ہے. لیکن جو اس کے نیٹی گریٹی ہیں, اس کے جو مزید نفاست والی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایران کو مدد چاہیے. ایران کے ساتھ 2022 میں 400 بلین کا چائنا نے اپنا ایک معاہدہ کیا ہوا ہے, وہ معاہدے میں ہے, ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ ہے. تو اگر ایران اتنی مدد نہیں کر رہا ہوتا تو چن کر نشانوں پر یہ کس طرح سپرسونک میزائل جا کے لگتے. اس کو سیٹلائٹ کی ضرورت ہے, اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, جو کہ 700 کلومیٹر آسمان پر جو ان کی سیٹلائٹ ہے انہوں نے گائیڈنس دی ہے جو آسمان پر, اور اس کی انٹیگریشن کوئی تقریباً 700 ایک تو 7,000 پر ہے اور ایک 700 پر ہے, جو کہ انٹیگریٹ کر کے نشانے ان کو لگانے میں مدد ملی ہے. تو ایران ویسے اس سے پرزے بھی دے رہا ہے, رشیا بھی مدد کر رہا ہے. ابھی پوٹن بھی آ کے جو ادھر سے گئے ہیں تو یقیناً ان کی آپس میں اس بارے میں, کیونکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی چل رہا ہے, یقیناً یہ بات بھی ہوگی. اور پاکستان کے بارے میں آج پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں واضح کر دیا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ان کنسلٹیشن اس امن کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اس سے پہلے بھی یہی کام کرتے رہے. جب بھی ہم نے کوئی انٹرنیشنل انیشیٹو لیا ہے یا جیو پولیٹیکل انیشیٹو لیا ہے تو ہم نے چائنا جیسے دوست کو اپنے ساتھ رکھے. اس معاملے میں تو ہم نے مڈل ایسٹ کے بھی کافی کنٹریز کو بھی ساتھ اپنے رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, قطر بھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بالکل ساروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی کیوں یہ شٹل ڈپلومیسی میں اتنی زیادہ مومنٹم آ گئی ہے, کیونکہ حملے کی آمد تھی اور پاکستان اور دنیا کے خطے کے ممالک چاہتے تھے کہ اس طرح ٹل جائے, رک جائے, کیونکہ تیاری پوری ہو گئی تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ رہ گیا تھا, میں نے تو حملہ کرنا تھا لیکن یہ میں نے روک دیا 3 ممالک کے کہنے پر. تو اسی طریقے سے پاکستان اس لیے متحرک ہوا ہے کہ کچھ لچک دونوں طرف سے آ جائے. اور لچک کیا ہو سکتی ہے, ایک تو یورینیم پروگرام کے لحاظ سے جو کہ ان کو چاہیے, دوسرا ہرمز کے حوالے سے. باقی وہ تو کہتے ہیں کہ 30 دن کے ونڈو میں باقی باتیں ہم طے کر لیں گے, تو جو کہ پہلے بھی کافی حد تک جس کے راستے ہموار ہو گئے تھے, اور جیڈی وینس جس کے بارے میں تذکرہ کر کے گئے ہیں کہ ہم نے بہت ساری باتوں پر ایگری کر گئے تھے ہم, تو اس لحاظ سے. لیکن نیتن یاہو کی جو گفتگو لیک ہوئی ہے 2, ایک تو نیوز ویک میں لیک ہوئی ہے, ایک نیو یارک ٹائم میں لیک ہوئی ہے, جس میں کہ ان کی تلخیاں جو گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو کی, اور نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب تو میں جو کہوں گا وہ کرے گا, اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو, اور جو وہ کہے وہ کرے. اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا ہے کیونکہ اسرائیل لابی ہمیشہ اس معاملے میں سبقت لے جاتی ہے. آخر میں بیسٹر صاحب ٹو کنکلوڈ, جیسے ایران کے جو سفیر ہیں چین میں, ان کے بیان کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ چین صرف اس وقت کسی مذاکرات یا سلسلے کا حصہ بنتا ہے جب ان کو مثبت نتیجے کے حوالے سے امید ہو. سو ایک باقاعدہ ایران کا مطالبہ تھا کہ ایک گارنٹر کوئی بڑا ملک سامنے آئے, کیونکہ وہ امریکہ پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں اور اسرائیل پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. سو چین obviously اس نے آپ نے بھی بات کی کہ وہ باقاعدہ ثالث کے طور پہ یا ایک فریق کے طور پر تو سامنے نہیں بن آیا ہے, لیکن کچھ اعتماد سازی کا ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ آج یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر آئندہ 2-4 دنوں میں نہیں لیکن عید کے بعد مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں. جی ہاں, لیکن عید سے پہلے ہی یہ جو شنید ہے جس کی وجہ سے محسن نقوی جو شٹل ڈپلومیسی کی اتنی تیز رفتار انہوں نے شروع کر دی ہے, وہ یہ ہے کہ کم از کم جو لیٹر آف انٹینٹ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ سائن ہونے کے بعد پھر جو مجلس ہے یعنی کہ جو اجلاس ہے, جو مذاکرات ہے, وہ انشاءاللہ اسلام آباد میں حج کے بعد, عید کے بعد اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور وہی چائنا بھی اس میں انٹرسٹڈ, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ چائنا اس معاملے میں
جب اپنی گردن سامنے پیش کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی امید ہے. پاکستان نے بھی اپنی گردن اس لیے پیش کی ہوئی ہے کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اس مسئلے کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے امن کی طرف لے جائیں گے، لیکن صرف اسرائیلی لابی کی وجہ سے ہمیں خدشہ اور خطرہ رہتا ہے، اور وہ خدشہ اور خطرہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی بتاتے رہے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. وی آر واکنگ آن اے ریزر ایج اینڈ اینی ٹائم اینی تھنگ کین ہیپن، بٹ وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ یہ اس میں کوئی امن کی طرف، کیونکہ یہ امریکنز کے فائدے میں بھی ہے، دنیا کے فائدے میں بھی ہے، ریجن کے فائدے میں بھی ہے، اسرائیل کے علاوہ تمام کے فائدوں میں ہے، لہٰذا وہ امید اسی کی کرنی چاہیے. اور بیفور یو گو ایمبیسڈر صاحب، کیونکہ آپ سفارتی زبان کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، تو یہ جو ٹون ہے ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی، اب کہ ہمیں جو ان کے بیانات ہم نے جس کو کوٹ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی شرائط ہوں گی امریکہ میں، اس میں کوئی لچک امریکہ نے بھی دکھائی ہے جس کی وجہ سے اس کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ نہیں کیا ایران نے ان کی یہ شرائط؟ جی بالکل، کیونکہ اس میں صدر ایران کی طرف سے بھی، مسعود پزشکیان کی طرف سے بھی اس چیز کا اندیا ملا ہے کہ ڈپلومیسی وڈ ہیو اٹس چانس اینڈ وی ول بینک آن ڈپلومیسی مور دین اینی تھنگ ایلس. تو انہوں نے بھی اس کا کافی اشارہ دے دیا ہے، اور موفا جو ان کا بقائی صاحب ہیں، جو ان کے اسپوکس پرسن ابراہیم بقائی، انہوں نے بھی اس چیز کا اندیا دے دیا ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر کریں. اور وہ اسی صورت میں دیکھیں، حملے کی آمد تھی اور اس کے بعد بات یہاں پر تقریباً تھوڑی سی تھمی جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ریکیلیبریشن ہوئی ہے ان 14 پوائنٹس میں جو کہ ایران نے پیش کیے، اور 15 پوائنٹ جو کہ امریکہ نے پیش کیے، اس میں کچھ نہ کوئی ریکیلیبریشن ہوئی ہے. اور ریکیلیبریشن میں سر فہرست جو میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ جو 20 سال کا معاملہ تھا کہ 20 سال تک بالکل ہر چیز کو سیل کر دیا جائے، میں خیال ہے کہ اس میں معاملہ 20 کے بجائے کوئی آدھا وہ نیچے آئیں گے، اور تھوڑا سا یہ ایران اوپر چلے گا تو 10 تک بات شاید بن جائے. اور اسی طرح تھرڈ کنٹری کے بارے میں شاید رشیا یا ایٹ لیسٹ دی انٹرنیشنل اوور سائٹ ود ان ایران، اس پر کوئی راضی نامہ ہو جائے، جو کہ نیتنیاہو نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی اس میں اچھا فریم ورک بن جائے گا افزودہ مٹیریل کے بارے میں، تو پھر جو اس وقت تلخی چل رہی ہے نیتنیاہو کو تو ایک سپوائلر کے طور پر ہی دیکھا جاتا رہے گا جب تک اس پہ بات ہو. ایک خدشہ اگر ہوگا سپوائلر کا تو وہ اسی حوالے سے ہوگا. ایمبیسڈر جمیل، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ رابطے بحال ہونا، شرائط ایکسچینج ہونا یقیناً بہت حوصلہ افزا بات ہے دنیا بھر کے لیے، اور بالخصوص دنیا بھر کے امن کے لیے. سو دیکھتے ہیں کہ آگے دوبارہ دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر چند ہی دنوں میں بیٹھنے جا رہے ہیں یا نہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.